बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वीलॉग इस लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो एक सवाल कि वो कौन था जो पूछते पूछते अर्श शरीफ की जान ले गया। पाकिस्तान में करबला बर्पा कर दी गई, लोगों के घर तोड़े गए, 10,000 से ज़्यादा लोगों को कैद कर लिया गया और पता नहीं क्या कुछ हुआ। यही सवाल आदम स्वाति ने पूछा था तो उनकी पूरी फैमिली की नंगी वीडियो जारी कर दी गई। उस सवाल का बिल आखिर पता चल गया है कि वो कौन था। इसके अलावा आपको बताऊंगा उस मुसलमान रहनुमा के बारे में जिसको हीरो बनाकर पेश किया जाता है और ये एक बाकायदा प्लान के तहत हुआ, वो कौन था ये भी बताऊंगा। और आखिर में आपको बताऊंगा अपने अक्सर वीलॉग में आपके सामने ये रोना रोता रहा कि फजल रहमान की अच्छी कीमत नहीं लग रही। अभी आपने मंडियों का विजिट किया होगा कि किस तरह कीमतें लग रही थी, अच्छे जानवरों की अच्छी कीमतें और थोड़े माड़े जानवरों की माड़ी कीमतें। जानवर तो कुर्बानी को होता है, माड़ा तो हो ही नहीं सकता। बहरहाल फजल रहमान की जो है वो कीमत बहुत अच्छी लग गई है। उससे पहले एक बादशाह जंग पर रवाना होने लगा तो उसने अपनी सबसे खूबसूरत बीवी को एक कमरे में बंद किया और उसकी चाबी अपने वजीर को देते हुए कहा कि अगर 4 दिन तक मैं नहीं आया तो ये ताला खोल लेना और ये तुम्हारी। खैर बादशाह जंग पर रवाना हुआ। अभी आधा घंटा गुजरा था कि बादशाह ने देखा कि पीछे से गर्दो गुबार का जो है वो गर्दो गुबार उड़ रहा है और कोई सवार बड़ी तेजी के साथ उस तरफ आ रहा है। जब वो बादशाह के करीब पहुंचा तो वो बादशाह का वही वजीर था। उसने बादशाह को चाबी देते हुए कहा कि आली जनाब ये चाबी तो गलत है। बहरहाल अब आते हैं अपने टॉपिक की जानिब। मोहम्मद ज़ुबैर ये तर्जुमान थे मरियम नवाज़ के और ये तर्जुमान थे नवाज शरीफ के और ये साबिक गवर्नर थे सिंध के। ये असद उमर के बड़े भाई हैं और मेजर जनरल गुलाम उमर के बड़े बेटे हैं जिनका नाम मशरकी पाकिस्तान में काफ़ी लिया जाता रहा है, गुलाम उमर। मैंने कई दफ़ा उनका जिक्र भी किया है और वो उस वक्त मेजर जनरल थे। उन्होंने इंकशाफ किया है कि ये जो कुछ हुआ है ना, जो कुछ ये बाजवा ने किया था। मुझे पेशावर हाई कोर्ट के वकार सेठ जो चीफ जस्टिस थे वो याद आए। उन्होंने कहा था कि मुशर्रफ को फांसी दी जाए और 3 दिन तक इसको डी चौक में लटकाया जाए, अगर मर जाए तो मरे हुए को लटकाया जाए। फिर कुछ अरसे बाद वकार सेठ का पुरस्कार तौर पर इंतकाल हो गया। वो चीफ जस्टिस थे पेशावर हाई कोर्ट के। तो बहरहाल मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि 2020 में ये सारा काम 2020 में शुरू हो गया था और बाजवा ने शिकवा किया नवाज शरीफ से कि ज़ुबैर ने आप तक सही जो है वो पैगाम नहीं पहुंचाया। मैंने तो 2020 में इमरान खान को घर भेजने का प्रोग्राम बना लिया था। तो मैंने आपको कई दफ़ा कहा कि ये जो अदम एतमाद थी ये ऑर्गेनिक नहीं थी, ये असल नहीं थी, ये इनऑर्गेनिक थी। इसको जो है वो बनाया गया, इत्तेहादियों को अलहदा करवाया गया, इन पीडीएम के कुतखानों को और जानी दुश्मनों को इकट्ठा किया गया। एक दूसरे की माँ बहन एक करने वाले वो एक ही थाली में एक रात में खाने लगे और एक रात में MKUM अलहदा हो गई, एक रात में बाप बलोचिस्तान वाले वो जिनका कोई दीन मजहब नहीं वो अलहदा हो गए, अख्तर जान मेंगल अलहदा हो गया। अब ले मज़े बहरहाल जो कुछ उनके साथ हुआ। महमूद खान अचकज़ई भी उस वक्त आगे आगे बढ़ के किरदार अदा कर रहा था। तो सबसे पहले बाजवा ने कहा कि हम 2020 में इमरान खान को घर भेजना चाहते थे। अब आप अंदाज़ा करें कि एक बंदे ने हलफ लिया है काकूल में, एक बंदा उसकी ये पाकिस्तान के हालात क्यों ख़राब होते हैं, पाकिस्तान में क्यों बड़े मज़े से दहशतगर्द आ जाते हैं और राजनाथ इंडिया में बैठ के कहता है कि हमने घुस के जो है वो 20 बंदों को टारगेट किया है। ये क्यों होता है? क्योंकि पीछे ये काम हो रहे होते हैं जिनकी जिम्मेदारी है। अब मेरी या आपकी जिम्मेदारी तो है नहीं,
तनख्वाहें हम तो नहीं लेते, प्रोटोकॉल हम तो नहीं लेते, जदीद तरीन असलहा हमारे पास तो नहीं है, तरबियत हमारे पास तो नहीं है, लेकिन जो काम है करने वाला वो कोई नहीं करता। वो इधर के 2020 से शुरू थे, आप अंदाजा करें। यानी 2018 में इमरान खान वजीर आजम बने, 2018 में, और लोगों के वोट लेकर वजीर आजम बने, और 2020 में ये शुरू हो गए। ये मुल्क कभी आगे बढ़ सकता है? कभी? कि बाजवा शुरू हो गया 2020 में जो है वो शुरू हो गया, और अब तो चश्मदीद गवाह आ गए। अब सामने आए ना फायजी साहब, अब सामने आए, और आमिर फारूक आए अब सामने कि जी ये क्या कर रहे। यानी इमरान के साथ मुखालफत, सारा कुछ अपनी जगह। इमरान की हुकूमत अच्छी नहीं थी, महंगाई थी, इमरान खान खुद अच्छा आदमी नहीं था, लेकिन आइन और कानून क्या कहता है? हु द हेल इज बाजवा? बाजवा कौन था जो ये सारा कुछ कर रहा था? और अब जो बंदा बराह रास्त जो है वो मौजूद था, बराह रास्त अंदर जो पैगाम रसानी कर रहा था, उसने नेशनल टीवी पे आके काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में सबको बता दिया। अब क्या कसर रह गई है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, उस वक्त क्या होता रहा। एक तो बाजवा की जो लानतीपन था, जो घटियापन था, जो गैर आईनी हरकतें थी, वो एक्सपोज हो गई मोहम्मद जुबैर के जो है ना वो बकौल। और अब एक सहाफ़ी ने ट्वीट किया हुआ था कि मोहम्मद जुबैर की जो है वो सिक्योरिटी को भी अब खतरा होगा, जान को भी खतरा होगा, क्योंकि जब हालात बदले तो यही मोहम्मद जुबैर ये मेन गवाह होगा कि जी मैं उसके साथ शामिल था, मैं पैगाम लेके जाता था। और दूसरी तरफ जो एक्सपोज हुआ है वो लंडे का ची गुएरा, जिसे नवाज शरीफ कहते हैं, कि पहले दिन से इसने जनरल जिलानी के घर सरिया लगाना शुरू किया। जनरल जिलानी की गोद में बैठा, जनरल जिलानी उसको लेकर गए ज़िया साहब के पास, और ज़िया साहब को ऐसे बंदे यस-मैन बड़े पसंद थे, जो लेट जाएं, जो पालिश करें, जो चमकाएं, जो सूंघें बदबूदार बूटों को। फिर ज़िया साहब ने उसको उठा लिया। इस शख्स ने बेनज़ीर की कमर में 2 दफ़ा छुरा घोंपा। इस शख्स ने मोहम्मद खान, सबसे पहले मोहम्मद खान जुनेजो जैसे शरीफ बंदे की कमर में छुरा घोंपा। ये बंदा पहले से ही डीलर था, ये बंदा कभी भी इनकलाबी नहीं था। यानी आप अंदाजा करें, जब गुजरांवाला में ये बाजवा और फैज हमीद को गालियां दे रहा था, उस वक्त भी इनका राब्ता कायम हो चुका था, उस वक्त भी ये अंदर खाने लगे हुए थे इमरान खान के खिलाफ, और गुजरांवाला में लोगों को दिखाने के लिए इनकलाबी बना हुआ था। इसके सपोर्टरों की तो खैर बात ही छोड़े ना, जो वो हमारे भाई हैं उन सपोर्टरों को तो आप छोड़ें कि वो सपोर्टर किस किस्म के लोग हैं। उस वक्त भी इनकी अंडरस्टैंडिंग थी, और वो गालियां भी स्क्रिप्टेड थी कि तुमने पब्लिक में हमें गालियां देनी है और अपने आप को ची गुएरा साबित करना है। आप अंदाजा कर सकते हैं, कल आपको बताया था कि इस मुल्क की सियासत का एक जो है ना जाहिर होता है, आपके सामने है। यानी कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर वजीर आजम है, कोई वजीर आला है। एक इसके जो असल प्रॉब्लम है वो होते हैं बंद कमरे, जिसमें साहब लोग और बाबू लोग बैठे होते हैं। हर वक्त उन्होंने अपने सामने शतरंज बिछाई हुई होती है, उनके सामने मशरूब मगरिब पड़ा होता है, उनके हाथ में क्यूबा के बड़े बड़े सगार होते हैं, और उनके साथ मुख्तलिफ शोबों के दलाल, मीडिया से लेकर प्रॉपर्टी टाइकून, और ये सारे दलाल वहां पे बैठे होते हैं, और ये मजे मजे से गेमें चलाते हैं, ये मजे मजे से जो है वो खींचते हैं डोरियां। और उन्हीं दिनों में आपको एक और इनकलाबन है, वो मेकअप बानो, आपको बयान याद होगा मुनीफ फारूक के प्रोग्राम का, उसमें उसने कहा था कि वो रास्ता मुझे आता है। बातें चल रही थी ना बाजवा से, वो रास्ता मुझे आता है। उसमें माफी मांगनी पड़ती है, सर झुकाना पड़ता है, बूट साफ करने पड़ते हैं, बूटों पे जुबान मारनी पड़ती है, बूटों के अंदर मुंह देना पड़ता है, बदबूदार जुराबें सूंघनी पड़ती हैं, इसके अलावा तस्मे चबाने पड़ते हैं, और उसके बाद मौजा। और हमें और उन्होंने कहा कि अब यही रास्ता अपना लिया, उन्होंने वही रास्ता उन्होंने अपना लिया। बहरहाल अरशद शरीफ साहब को सलाम करना था,
کہ آج ان کی قبر پہلے سے بھی زیادہ ٹھنڈی ہو گئی ہوگی کہ رات کو محمد زبیر نے سارا ان کا انقلابی پن، یہ جو چیخ گویرا تھے، یہ جو ان کی اوقات ہے، اصل اوقات، اور جو ان کی اصلیت ہے، ان سانپوں کی جو اصلیت ہے، کیونکہ اب یعنی ضیاء نے ان کو بنایا سارا کچھ، اب ضیاء کو عامر کہتے ہیں، اب باجوہ پہ بھی بات ہے، اب باجوہ بھی دیکھیں نا، اب باجوہ کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، اب خواجہ آصف کو سن لیں، اب باجوہ یہ اسی طرح ہے، یہ وہ سانپ ہیں جن کو آپ دودھ پلائیں گے یہ آپ کو ڈسیں گے، یہ نواز شریف۔ اور مزے کی بات زبیر نے کیا کہی، مزے کی بات کہی کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا تھا نا، یہ باپ بیٹی اس طرح خفیہ رکھے ہوئے تھے کہ شہباز شریف کو بھی پتہ نہیں تھا، ایسی گیم کھیل رہے تھے، ایسی گیم۔ اور یہ بھی جو ہے نا وہ زبیر نے کہا کہ انہوں نے الیکشن نہیں ہونے دیا باجوہ سے مل کے، کہ اگر کے پی کے اور پنجاب میں جب اسمبلیاں ٹوٹی کہ اگر وہاں پہ الیکشن ہو گیا تو عمران خان 2/3 اکثریت لے جائے گا، وہ بھی پھانسی ہے، وہ بھی آرٹیکل 6 ہے، جو 90 دن میں انہوں نے الیکشن نہیں کرائے، اس کے پیچھے بھی باجوہ تھا، اور یہ باپ بیٹی تھے۔ میں نے اس دن کہا ہے نا کہ احسن اقبال نے کہا ہے پاکستان نے اگر ترقی کرنی ہے نا تو عمران خان کو 5 سال جیل میں رکھنا پڑے گا، اور میں نے کہا تھا کہ احسن اقبال صاحب اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو ان 2 خاندانوں کو اور ان کے ساتھ 2 یا 3 4 سٹاروں کو پھانسی دینی پڑے گی، یہ میں آپ کو فارمولہ بتا رہا ہوں۔ تمام فساد کی جڑ وہ نواز شریف ہے، تمام فساد کی جڑ زرداری ہے۔ صحافیوں کو انہوں نے خریدا، پہلی دفعہ لفافے انہوں نے متعارف کرائے، پہلی دفعہ چھانگا مانگا کی سیاست کس نے متعارف کرائی؟ نواز شریف نے۔ لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح کس نے خریدا؟ یعنی آپ اس کیس میں نواز شریف کو پھانسی ہو، مریم نواز کو پھانسی ہو، باجوہ کو پھانسی ہو، اس کے علاوہ جو پی ڈی ایم کا کت خانہ تھا، جو اس وقت مل رہا تھا، آئین کی خلاف ورزی کر رہا تھا، ان سب پہ آرٹیکل 6 لگے تو بس ملک ترقی کر جائے گا، کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں۔ تو عمران خان کو 5 سال اندر نہ رکھیں، اپنے لیڈروں کو کسی طرح سے پھانسی لگوائیں۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون ہے وہ جج، کس نے اپنے حلف کا جو ہے نا پاس رکھنا ہے، کس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے کہ وہ لے نہ از خود نوٹس رات کو زبیر کے جو ہے نا وہ انٹرویو پہ، اور پوچھے باجوہ سے کہ تم اس لیے جرنیل تھے، ملک میں غدر مچا رہا، ملک میں جو ہے وہ تباہی ہوتی رہی، ملک میں دہشت گردی ہوتی رہی، اور تم کیا کر رہے تھے؟ تمہارا یہ کام تھا۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ابتدا ہے ایوب، انتہا ہے باجوہ۔ پہلے دن سے انہوں نے ازیوم کر لیا تھا کہ یہ ملک ہمارے لیے بنا ہے، ازیوم کر۔ پہلی دفعہ سردار عبدالرب نشتر نے ایوب خان کی شکایت کی تھی قائد اعظم سے کہ یہ میری بات نہیں مانتا، یہ اپنی کرتا ہے، اور قائد اعظم نے ایوب خان کے بارے میں کہا تھا، وہ سنا ہے ابھی بھی فائل موجود ہے، کہ جی اس کے سیاسی عزائم ہیں، اس کو نہیں ترقی دینی، لیکن پھر قائد اعظم نہیں رہے، اور بعد میں سکندر مرزا اور وہ لوگ آ گئے، انہوں نے ترقیاں بھی دیں اور ایکسٹینشنیں بھی دیں اور سارا کچھ کیا۔ اور تیسری دفعہ بھی باجوہ ایکسٹینشن چاہتا تھا، تیسری دفعہ بھی، لیکن پھر باجوہ کو کس طرح ملے یہ سانپ، اپنا کام نکلوا لیا، کیسز ختم ہو گئے، حکومت مل گئی، سارا اختیار مل گیا، لوٹنے کا اختیار سارا کچھ مل گیا، بس پھر کون سا باجوہ؟ پھر اسی طرح ہوتا ہے۔ اور باجوہ وہ جس طرح میں نے کہا تھا نا کہ یزید کی قبر نظر نہیں آتی تھی تھوکوں کی وجہ سے اور بلغمی تھوکوں کی وجہ سے، باجوہ بھی انشاءاللہ اسی طرح دنیا سے رخصت ہوگا۔ یہ نہیں کہ اس نے عمران کی حکومت گرائی، اس لیے کہ اس نے ایک چلتی ہوئی حکومت گرائی، اس نے ملک 6.0 پہ گروتھ کرتا ہوا ملک، اس کی معاشی ترقی کو روکا، اس نے غریبوں کا صحت کارڈ بند کروایا، اس نے کے پی کے میں سیاحت بند کروائی، اس نے ایک بہترین لیڈر سے قوم کو محروم کیا۔ تو بہرحال
مشرف کا انجام بھی دیکھ لیں اور انشاءاللہ زندگی رہی. ابھی بھی کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا کہہ رہے تھے, ایک میڈیکل کے بندے نے انکشاف کیا ہے کہ اس کو اکیلا اس لیے نہیں چھوڑتے کہ اس کی ذہنی کیفیت ایسی ہے کہ کہیں وہ خودکشی نہ کر لے. یہ ابھی اور آگے دیکھیں کہ اس باجوہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے, جو کچھ اس نے کیا. اور اس پر فوری طور پہ جب کبھی بھی حکومت بدلے اس پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, اس کو سزا ملنی چاہیے تاکہ باقی جو ہے وہ عبرت پکڑیں. جب تک ہر کوئی آئین کے دائرے میں نہیں جائے گا, آئین کے مطابق کام نہیں کرے گا, پاکستان کے حالات یہی رہیں گے. بہرحال آج سلام پیش کرنا تھا ارشد شریف صاحب کو, اور 25 مئی میں جن لوگوں نے لاٹھیاں کھائیں, جن لوگوں نے آنسو گیس کھائی, اور پھر جو لوگ شہید بھی ہوئے ان مظاہروں میں, ان سب کا مقدمہ وہ محمد زبیر نے کاشف عباسی کے پروگرام میں رکھ دیا ہے کہ سب کے پیچھے باجوہ تھا, ملک کی ساری تباہی کے پیچھے باجوہ تھا, اس رجیم چینج آپریشن کے پیچھے باجوہ تھا, اور یہ ڈونلڈ لو کا سائفر 100% ٹھیک تھا, اور اسی ڈونلڈ لو کے سائفر پہ باجوہ نے چاکری کرتے ہوئے یہ سارا کچھ کیا. اور ان انقلابیوں کی, یہ نواز شریف, اس کی بیٹی, اس کا بھائی, ان کی بھی جو ساری خباثت تھی, ان کا بھی جو سارا انقلابی پن تھا, وہ بھی زبیر نے ایکسپوز کر دیا. ایک اور خبر آپ کو دینی تھی. میں نے آپ کو کہا تھا مولانا فضل الرحمان یہ سٹیٹس کو کا بندہ ہے, یہ اپنا وزن بڑھا رہا ہے, قیمت بڑھا رہا ہے فوجیوں کے خلاف, اور یہ اور وہ, کہ فوجی بھی آپ کو پتہ ہے وہ کیڑی جاؤ تو سمان تو اتریں, گالیاں سن سن کے, بےعزتی کروا کے پریس کانفرنسوں میں. وہ 2% کے ملا سے, 2% کا ملا ہے وہ. KPK میں کیا حال ہوا ہے اس کا, اور پورا پاکستان اس کو کس طرح سے جانتا ہے, سارے اس سے یہ ڈرے ہوئے تھے. بہرحال جی اب اس کی قیمت لگی ہے بلوچستان کی وزارت اعلیٰ, اور اس کی قیمت لگی ہے جی ڈپٹی چیئرمین سینٹ, اور اس کی قیمت لگی ہے 2 تگڑی وزارتیں. یہ اس کی قیمت لگ گئی ہے, اور اس نے کہا ہے کہ وہ اپنی جو مجلس شورا ہے, جو اس کی وہ کہ کون سی مجلس شورا, اور کو تھے یا مولی بیٹھے حلوہ کھا گروپ, انہوں نے کون سا فضل الرحمان کو جو ہے نا وہ کرنا ہے, نہ کرنی ہے, اور اتنے عہدے دے کے ان کا کون سا اسلام جاگ اٹھنا ہے. تو بہرحال یہ قیمت لگ گئی ہے جی مولانا صاحب کی, اور وہ اب میں نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ قیمت لگوانی ہے, اور قیمت لگوا لی اس نے کہ جی یہ چیزیں اس کو ملیں گی, کیونکہ وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا فطرتی اتحادی ہے. منافقت, جھوٹ, بدعنوانی. وہ نواز شریف نے کہا تھا نا کہ حکومت میں فضل الرحمان نہیں ہونا چاہیے. اس کے وزیر اتنی کرپشن کرتے ہیں کہ سارا ملبہ ہم پہ گرتا ہے, اس کے وزیر. اور اس کے بیٹے نے جو تباہی پھیری ابھی PDM 1 کت خانے میں, جب وہ مواصلات کا وزیر تھا, اور سب سے تگڑی مال والی وزارت لی اس نے, پلاٹ, زمینیں, سڑکیں, اور سنا اس نے ترکی میں زبردست پراپرٹی خریدی ہے اس وزارت کے بعد. مولوی کے بیٹے نے, وہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے. اسی طرح ہی ہے پاکستان کا چلن, تکلیف عمران سے ہے بس, باقی یہ سارے ٹھیک ہیں. اب اس کی قیمت لگ گئی ہے, کس نے لگائی ہوگی آپ کو بہتر پتہ ہے. آج آپ کو کہانی سنانی ہے ایک ایسے لیڈر کی جس کو بڑا ہیرو بنا کر پیش کیا گیا, لیکن اس نے اصل میں کیا کیا یہ آپ دیکھیں گے, اور اینڈ پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ لیڈر کون تھا. اب ہم مسلمان نہیں خریدیں گے, ہمیں اسلام کے اصولوں کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنے کے لیے کسی ماڈریٹ لیڈر کی ضرورت نہیں. یہ کسی نہ کسی وقت عوام یا ملاؤں کے خوف میں آ جاتا ہے. مسلمان ہم اپنے ملا خود بنائیں گے. عمران خان نے کہا تھا نا کہ فضل الرحمان کی موجودگی میں یہودیوں کو سازش کرنے کی کیا ضرورت ہے, قدم قدم پہ فضل الرحمان نے ثابت کیا. ہم اپنے ملا خود بنائیں گے, طاہر اشرفی, فضل الرحمان, ایسے انہیں مسلمانوں کے مدارس میں تعلیم دلوائیں گے, ان کی وضاحت, گفتگو اور چال ڈھال کو ایسے رنگ میں رنگ دیں گے کہ کسی کو شک تک نہ گزرے کہ یہ کہاں سے کیوں آئے,
اور ان کا مقصد کیا ہے، سب ان کی باتوں پر ایمان لائیں گے اور پھر جو ہم چاہتے ہیں وہ منٹوں میں ہو جائے گا۔ یہ الفاظ ہیں امریکی CIA کے سابق ڈائریکٹر جارج ٹینٹ کے۔ اس نے یہ الفاظ رونالڈ کسلر کو کہے، جسے اس نے CIA کی جنگی حکمت عملی پر کتاب لکھنے کے لیے مدعو کیا۔ اپنی تمام تر معلومات اس کے سامنے رکھ دیں اور پھر اس نے ایک کتاب لکھ ڈالی۔ کتاب کا نام تھا CIA ایٹ وار۔ اس کتاب میں آئندہ کے لیے CIA کے عزائم اور گزشتہ ناکامیوں سے سبق سب کچھ موجود ہے۔ یہ سب پڑھنے کے بعد پتہ نہیں کیوں میرا ذہن 1886 کے سرد موسم کی طرف لوٹ گیا۔ خلافت عثمانیہ کا ایک شہر سالونیکا، جو مسلمانوں کے خطے بوزنیا کا دل سمجھا جاتا تھا، سالونیکا یہ وہ علاقہ تھا کہ جب اسپین میں فرڈینینڈ اور ملکہ ایزابیلا نے اقتدار سنبھالا تو خوف کھائے ہوئے یہودی بھاگتے ہوئے مسلمانوں کی اس سرزمین پر پناہ کے لیے آئے تھے۔ فرڈینینڈ بڑا دشمن تھا یہودیوں کا، وہاں سے بھاگ کے یہودی مسلمانوں کے علاقے میں آ گئے۔ انہیں یہاں آباد ہوئے کئی صدیاں بیت چکی تھیں، پوری دنیا ان کے خون کی پیاسی تھی، اور اگر کہیں انہیں امن میسر تھا تو مسلمانوں کے پاس۔ لیکن دسمبر 1886 میں ایک عجیب و غریب واقعہ ہو گیا۔ سالونیکا کے شہر میں آباد 300 سے زائد یہودی خاندانوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ سب اپنے ایک مذہبی اور سیاسی رہنما شبیتا نامی شخص کی ترغیب پر مسلمان ہوئے۔ سب مسلمانوں کے لیے یہ خبر حیران کن بھی تھی اور بڑی تعجب کا باعث بھی۔ انہیں ان خاندانوں، جنہیں مارانوز کہتے تھے، کی مسلمان دشمنی کا علم تھا کہ یہ تو مسلمان دشمن ہے، لیکن اچانک یہ لوگ مسجد جانے لگے، نماز شوق سے پڑھتے اور رمضان کے مہینوں میں روزے بھی رکھتے اور رات بھر عبادت بھی کرتے۔ لیکن پڑوسیوں کو حیرت ہوئی کہ گھروں میں ابھی تک یہودی رسوم و رواج اور عبادت کے طریقے برقرار ہیں۔ مسلمانوں نے باطن کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا اور انہیں ودن ماہ کہہ کر پکارنا شروع کر دیا۔ بعد میں ان کے علم میں آیا کہ اس یہودی رہنما نے مسلمان ہونے والوں سے کہا تھا، میں اللہ کی طرف سے خاص بندہ ہوں اور 10 شقوں پر مشتمل ایک حلف تم سے لیتا ہوں۔ حلف کے الفاظ تھے، یہ حلف تھا، میں کبھی ترکوں کے رسوم و رواج اختیار نہیں کروں گا، لیکن اس طرح کہ انہیں اس کا شک بھی نہ ہو۔ میں صرف لوگوں میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کروں گا، لیکن اندر سے کبھی مسلمان نہیں ہوں گا۔ میں کبھی مسلمان خاندان میں شادی نہیں کروں گا اور نہ ان سے کوئی تعلق رکھوں گا۔ مسلمان ہمارے دشمن ہیں اور ہم مسلمانوں کے دشمن۔ اور پھر صدیوں تک ہر بچے کو جب وہ 12 سال کی عمر میں پہنچتا یہ حلف دیا جاتا رہا۔ خلافت عثمانیہ کے حکمرانوں کو خبر ملتی، تفتیش شروع ہو جاتی تو یہ لوگ گھروں سے یہودیت کے آثار مٹا دیتے۔ حکمران کچھ نہ کر سکتے تھے، لیکن مسلمانوں کے دلوں میں شک یقین کی حد تک گہرا تھا، اور جب ان کی تعداد بڑھی تو انہوں نے اپنے لیے علیحدہ علاقہ منتخب کر لیا، اپنی مسجد بنائی۔ یہ وہاں بظاہر قرآن پاک وغیرہ رکھتے تھے، لیکن اندرون خانہ تورات کی تعلیم دیتے، باہر عمامے پہنتے اور گھروں میں مخصوص یہودی ٹوپی۔ رات کو تراویح کا اہتمام اور افطاری کی مجلس کرتے، لیکن دن بھر کو دوپہر میں کھانے پر اکٹھے ہوتے۔ ان میں اکثریت اماموں کے نیچے اپنی مخصوص ٹوپی پہنتے رہتے۔ کئی بار اس کی وجہ سے پکڑے گئے، لیکن عذر کر کے بچ نکلے۔
ان کا ایک رہنما جزف حج کرنے اپنے ساتھیوں کو لے کر مکہ مکرمہ بھی گیا۔ وہاں بھی یہ لوگ مسلمانوں سے الگ رہے، اس لیے ان کے قواعد و ضوابط وضع کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مکہ میں داخل ہونے کی توفیق نہ دی اور جزف راستے میں مر گیا، اور پھر اس کی موت کے دن کو یہ لوگ تہوار کے طور پر منانے لگے۔ یہ اپنے روحانی پیشوا شبیتا کو سمرنا کا مسیح کہتے تھے، اور پھر سالوں بعد ان کا خواب پورا ہونے کے دن آ گئے۔ مسلمانوں اور عیسائی طاقتوں میں آپس میں لڑنے کا خواب۔ ایسے میں ودن ماہ کے علاقے سے نوجوان ترکوں کی مہم شروع ہوئی، اور اسی قبیلے کا ایک فرد اتا ترک اپنے کئی ساتھیوں ساتھ سالو نیکا کے اس محلے میں رہائش پذیر تھا۔ یہ اس تحریک کو لے کر آگے بڑھا، اور پھر مسلمانوں سے ان کی شناخت چھیننے کا وہ کام جو یورپ صدیوں تک نہ کر سکا، اتا ترک نے کر دکھایا۔ عبادت اور دعائیں اور اذان ترکی زبان میں ہو گئیں، مسجدوں میں پیانو رکھ دیے گئے، مسلمان عورتوں کی غیر مسلموں سے شادی کو رواج دیا گیا، پردے کو ممنوع قرار دے دیا گیا، اور صرف 10 سال میں خلافت عثمانیہ کا دھڑکتا ہوا دل ترکی بدترین لا دینیت لا مذہبیت کا مرکز بن گیا، اور اسی کے حکم نامے سے اللہ کو ترکی نام تامزی سے پکارا جانے لگا۔ اللہ کو تامزی، یہ مصطفیٰ کمال آج ترکی دیکھتے ہیں نا جو سکرٹ، اور یہ اس کی مہربانی ہے، تامزی۔ حیرت کی بات یہ کہ اس شخص کو اسلام کا شہدائی اور مسلمانوں کا ہیرو بنا کر پیش کیا گیا کہ وہ عیسائیت کے خلاف جنگ کر رہا ہے۔ وہ شخص جس نے اپنی کابینہ کے ایک شخص کے منہ پر نعوذ باللہ معاذ اللہ قرآن پاک کھینچ کر مارا تھا کہ اس نے صرف یہ کہا تھا مسلمان عورتیں رقص گاہ ڈانسنگ کلبوں میں نہیں جائیں گی، جس نے اپنی تقریر میں کہا اسلام جو ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذہب تھا اب مردہ ہو چکا ہے، یہ صرف صحرا کے بدوؤں کے لیے بہتر تھا، ایک جدید اسلامی ملک کے لیے نہیں۔ ایک دفعہ کسی مؤذن نے مسجد سے اذان دی، وہ اس وقت موسیقی سن رہا تھا، اس مسجد کے مینار گرانے کا حکم دے دیا گیا۔ آج بھی یہ مسجد میناروں کے بغیر ترکی کے شہر قسطنطنیہ استنبول میں موجود ہے۔ جارج ٹینٹ کا CIA کا پروگرام پڑھتا ہوں تو اپنی آنکھوں سے نیند اڑ جاتی ہے، خوف سے دل دھڑکنا بند کر جاتا ہے۔ یہ مسلم امت آج تک عبداللہ ابن سبا کے لگائے گئے زخموں سے لہولہان ہے، جس کے دامن پر اتا ترک کے یہودی خاندان کے لگائے گئے داغ اتنے بدنما ہیں کہ دھونے سے نہیں دھلتے۔ پتہ نہیں آج اس کی صفوں میں مسجدوں اور مدرسوں میں کتنے ایسے لوگوں کو داخل کر دیا گیا ہو جو کل کو نکلیں تو نہ انہیں ہم شکل و صورت سے پہچان سکیں اور نہ قول و فعل سے، اور پھر ہم ایک عمر اس منافقت کے لگائے ہوئے زخموں سے چھٹکارا حاصل نہ کر سکیں۔ کیا پتہ ہے آپ کو ان اسلام آباد والوں کا؟ وہ قاضی فائد عیسی نے قادانیت کا کٹا کھول دیا۔ رانا ثناء اللہ کہہ چکا ہے کہ کئی لوگ قادیانیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، نواز شریف کی زیارت حج سے بڑی ہے۔ یہ لوگ کون ہیں کیا پتا؟ یہ ہے لے وہ لالے تھے، ہو لے وہ لالے، یہ کون لوگ ہیں؟ میں خدا نہ خواستہ سب کو نہیں کہہ رہا، پہلے بھی ایک ویور نے اعتراض کیا ہے، یہ حکمران طبقہ ان کا کون سا دین مذہب ہے؟ اب تو پہلے پورشن میں سارا کھول کے نہیں رکھ دیا گیا کہ یہ کون ہے، ان کا دین مذہب کیا ہے، یہ کتنے انقلابی ہیں، اور یہ کن کی ٹٹیاں دھوتے ہیں، کن کو سنجے کراتے ہیں سرکاری ملازموں کو، اور جہاں تک پہنچتے ہیں اور کیوں پہنچتے ہیں۔ سوال یہ ہے ہماری خدمت کے لیے، یعنی ٹٹیاں جو دھوتے ہیں، باجوہ کی جو ٹٹیاں دھوئی انہوں نے، اس کا اتنا بڑا پچھواڑا انہوں نے صاف کیا ہمارے لیے، اپنے لیے۔
جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی باپ بیٹا پہ، اس دن ایک وزیر اعلیٰ بن گئے، ایک وزیر اعظم۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کی روزیوں میں وسعت دے اور آپ کے دسترخوانوں کو وسیع کرے۔ ہلکا سا اور پیار بھلا گلا کہ جب ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو شیئر بھی کر دیا کریں، ویورشپ بہت کم ہے، جس سے گھر کا چولہا مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔